अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम टॉप 10 पाकिस्तान और मैं हूं सईदा। नाज़रीन, जब हम तालीम की बात करते हैं और ख़ुसूसी तौर पर आला तालीम के शोबे की बात करते हैं तो सिर्फ किसी कौम की मुआशी या उसकी समाजी तरक्की की ही नहीं बल्कि एक फ़र्द की ज़हनी, इखलाकी और हमारी तहज़ीबी तरक्की के लिए भी तालीम का शोबा इंतहाई अहमियत का हामिल होता है। बदकिस्मती से गुज़िश्ता अदवार में हमने जब ये 7 दिहाइयाँ जो हमने सफ़र एक तय किया है पाकिस्तान के क़याम से लेकर अब तक का, इस शोबे को उतनी तवज्जो नहीं दी गई जितनी कि इसका हक़ था, या जितनी अगर हम इस पर तवज्जो देते तो आज हम तरक्की और बेहतरी की मनाजिल पर पहुँच सकते थे। लेकिन मौजूदा हुकूमत अगर हम देखें और ख़ुसूसी तौर पे हायर एजुकेशन कमीशन को अगर हम देखें तो वो इस हवाले से बहुत ही अहम और बहुत ही नुमायाँ काम कर रहा है ताकि पाकिस्तान में आला तालीम का शोबा और ख़ुसूसी तौर पे रिसर्च का जो हमारा एक कल्चर है उसको प्रमोट किया जा सके। हम ये देखते हैं कि गुज़िश्ता कुछ अरसे से कोरोना की वजह से जो भी सिचुएशन क्रिएट हुई है उसने जहाँ हमारे मुख्तलिफ शोबों को मुतासिर किया है, हमारा हेल्थ का शोबा इससे बहुत बुरी तरीके से मुतासिर हुआ है, इससे जहाँ हमारी मईशत बहुत बुरे तरीके से मुतासिर हुई है, वहीं पे तालीम के निज़ाम में भी बहुत सारी तब्दीलियाँ भी अब मतवक्के हैं, बहुत सारी चेंजेस भी आ रही हैं, बहुत सारे नए अंदाज भी मुतारिफ़ करवाए जा रहे हैं। इन्हीं तमाम हवालों से और ख़ुसूसी तौर पर आला तालीम के रेफरेंस से आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर तारिक बनूरी साहब, चेयरमैन हैं HEC के। बहुत शुक्रिया सर हमारे प्रोग्राम में टाइम देने का। सर, जैसे भी मैंने पहले बात की है कि अभी एक जो फ़िज़ा बन चुकी है, हम एक पैंडेमिक की सिचुएशन से गुजर रहे हैं, हर चीज़ में चेंजेस हम देख रहे हैं, नई नई चीज़ें। HEC ने एक इनिशिएटिव लिया था ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम के हवाले से, उस पे हमें कुछ बताइए कि ये इनिशिएटिव कैसा रहा, क्योंकि पहला तजर्बा था तकरीबन पाकिस्तान में, और इसमें क्या क्या मुश्किलात हैं जो कि आपको फेस करनी पड़ी? जी, इसमें क्योंकि आपने जैसे सही कहा कि पहले 10-15 साल पे किसी ने इसको तवज्जो नहीं दी थी, तो वो जो एक इंफ्रास्ट्रक्चर है वो मौजूद नहीं था। लेकिन अब वो चूँकि मुश्किल में फंस गए तो हमें ये करना पड़ा। इसमें काफ़ी असातिज़ा ने ट्रेनिंग हासिल की है, यूनिवर्सिटीज़ ने सिस्टम्स बनाने की कोशिश की है और हर एक जो है उसमें स्ट्रगल कर रहे हैं। 2-3 मसाइल इस वक्त बहुत बड़े हैं। एक तो ये है कि कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं ख़ास तौर पे बलूचिस्तान में, फाटा में, जिनके पास कि बिल्कुल एक्सेस नहीं है, वो इस चीज़ को पहुंच नहीं पा रहे। सही। हमारी बुनियादी जो है वो हम उनके न सिर्फ डिमांड्स को सपोर्ट करते हैं बल्कि हम ये चाहते हैं कि पाकिस्तान में हर शहरी के पास इंटरनेट का एक्सेस होना चाहिए। ये प्राइम मिनिस्टर का डिजिटल पाकिस्तान का जो इनिशिएटिव है ये उसका एक नस्ब बैन है और ये जितना जल्दी हो सके, क्योंकि अब इसमें कोई मज़ीद हमारे पास ताख़ीर भी नहीं की जा सकती और हमारे पास अब टाइम नहीं रह गया, क्योंकि ये अब बिल्कुल जो सर पे आन पड़ी है तो पता चल रहा है कि ये मसला है। तो एक तो ये है कि ये चीज़ जल्द अज जल्द होनी चाहिए। इस वक्त अगर जो लीगल उसमें प्रॉब्लम्स हैं वो दूर होने चाहिए। हमने यूनिवर्सिटीज़ को भी लिखा, गवर्नमेंट को लिखा, मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर को लिखा, जो दूसरे PTA को लिखा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को, कि आप इसमें जो मज़ीद रिलैक्सेशन प्रोड्यूस कर सकते हैं वो करें। लेकिन उसके बावजूद कुछ लोग ऐसे हैं जो महरूम हैं इस चीज़ से, और उनके लिए हमने यूनिवर्सिटीज़ को ये कहा कि आप इसके लिए अल्टरनेटिव तरीक़े बनाएं। अल्टरनेटिव तरीक़े में कई चीज़ें हैं। एक तो ये कि टेलीफोन का सिस्टम भी यूज़ किया जा सकता है। देखें, मसला ये है कि उस्ताद ने पढ़ाना है और पढ़ाने के लिए कुछ लोग तो आपके पास अगर आमने सामने नहीं आ सकते तो आपने इंटरनेट पे, जूम पे कर लिया। अगर उस पर भी नहीं आ सकते तो आप फ़ोन पे कोशिश करें। अगर फ़ोन पे भी नहीं हो सकता आप डाक में भेजें उनको, लेकिन अपनी ज़िम्मेदारी से आप अपने आप को मुबर्रा ना समझें, ठीक है ना। ये उनके पास वो है। तो ये एक बहुत बड़ा इशू है और काफ़ी इसमें हमने वो किया। लेकिन इसमें अब प्रॉब्लम ये है कि यानी हमें ये लग रहा है कि 70 to 80% स्टूडेंट्स जो हैं वो इसमें पूरी तरह से एंगेज्ड हैं, लेकिन 10, 15, 20% जो हैं या महरूम हैं या वो करना नहीं चाहते, ठीक है ना। उसमें तो उनके लिए अब हमारे पास बहुत बड़ा मसला है कि इनको हम जल्द से जल्द कैसे अपने साथ लेकर चलें। सर, अगर हम इंटरनेशनल वर्ल्ड को देखते हैं, हम ये देखते हैं साइंस ने, टेक्नोलॉजी ने इतनी तरक्की कर ली, और ऑनलाइन एजुकेशन अगर हम इंटरनेशनली देखें तो ये कॉन्सेप्ट नया नहीं रहा है। क्या वजह है कि पाकिस्तान में ये कॉन्सेप्ट उतना ज़्यादा नहीं हो सका है? हम अभी भी टेक्नोलॉजी के मैदान में उस तरीके से यूज़ टू नहीं हो सके, और फिर कुछ कंसर्न्स भी इस हवाले से स्टूडेंट के सामने आ रहे हैं जो ये कह रहे हैं कि अगर उनके पास एक्सेस नहीं है
تو شاید یہ ان کے نتائج کے اوپر اثر انداز ہو سکتا ہے. تو ان تمام تر ایشوز کو میٹ کرنے کے لیے HEC کیا اقدامات اٹھا رہا ہے؟ دیکھیں سب سے پہلے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے صحیح کہا کہ جی چونکہ 15 سال سے اٹینشن نہیں دی گئی, بالکل ریسورسز بھی نہیں دی گئے, ٹھیک ہے, شروع میں کچھ عرصے دیے گئے, کافی حد تک وہ ویسٹ ہوئے, یہ 10-15 سال پہلے کی بات ہے, اور جو انفراسٹرکچر ہونا چاہیے تھا, مطلب ہے کہ یہ جو اس وقت یونیورسٹیز کے پاس بھی جو فیسلٹیز ہیں, یعنی یونیورسٹی صرف یہ نہیں کہ اسٹوڈنٹس کے پاس ایکسیس نہیں ہے, یونیورسٹیز کے پاس بھی 4 سال پہلے تک ایکسیس نہیں تھا, بالکل ٹھیک ہے, فیسلٹی نہیں. 4 سال پہلے HEC نے ان کو یہ فیسلٹی پرووائڈ کی, ابھی 2015-2016 میں جا کے ان کو یہ فیسلٹی ملی. تو بھائی آپ 20 سال سے آپ کیا کر رہے تھے؟ تو یہ مسائل تو اس وقت ہیں کہ ہم لوگ پیچھے رہ گئے ہیں اور ہم نے اب جلد از جلد اس کے ساتھ مل کے آگے چلنا ہے. اسٹوڈنٹس کے جو کنسرنز ہیں وہ تو بالکل ویلڈ ہیں, ٹھیک ہے نا, وہ تو اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارے پاس نہیں ہے ایکسیس, تو ان کے پاس نہیں ہے, آپ کی یہ ہم نے مسئلہ حل کرنا ہے. تو ہم نے جو ہے ہمارے پاس 3-4 وہ ہیں ڈیوائسز. ایک تو یہ ہے کہ یونیورسٹیز کے سسٹمز کو ہم بہتر بنائیں تاکہ وہ کریں. دوسرا ٹیچرز کی ہم ٹریننگ فیسلٹیز کروائیں. لیکن ایک جو بہت سینٹرل ایشو آ گیا ہے وہ یہ ہے کہ اسٹوڈنٹس کو یہ کنسرن ہے کہ اب ہمارے ایگزام میں کیا ہوگا. بالکل. اچھا, مسئلہ بنیادی یہ ہے کہ بغیر پڑھے, بغیر کسی کو سمجھے, تو اگر ہم ان کو پروموٹ کریں تو وہ ان سے بہت بڑی زیادتی ہے. بالکل, ٹھیک ہے نا, ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ ان پڑھ ٹھیک ٹھاک ہیں کیونکہ آپ غریب کے بچے ہیں, آپ ان پڑھ رہے ہیں. بالکل, اور ایک ڈگری آپ کو تھما دی جائے گی اور آپ کو آتا کچھ نہیں ہے. بالکل. آپ آج کل کا دور جو ہے وہ بہت کمپیٹیٹو ہے. لوگ یہ نہیں دیکھتے کہ آپ کے ہاتھ میں ڈگری, کیونکہ ہر کسی کے ہاتھ میں اب ڈگری آ گئی ہے. اور کچھ جعلی ہیں, کچھ اصلی ہیں. جو اصلی ہیں اس میں بھی کوئی بری کوالٹی کے ہیں. تو لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ ان کو آتا کیا ہے, علم ہونا زیادہ. اور دیکھیں نا, ایک چیز پہ یہ بھی دیکھا جائے کہ بھئی اگر کسی کو سرجری نہیں آتی تو اس کو آپ آپریشن تھیٹر میں تو نہیں چھوڑ سکتے, چاہے اس کے پاس ڈگری ہو یا نہ ہو. تو اس وقت سب لوگ یہ چیزیں سوچ رہے ہیں. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ خاص طور پہ جو ڈس ایڈوانٹیج ایریاز کے ہیں کہ وہ پیچھے نہ رہ جائیں. اور پیچھے نہ رہ جانے میں سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں, تعلیم کی ضرورت ہے. بالکل, ٹھیک ہے, تعلیم کی ضرورت ہے. اور ہم ان تک تعلیم پہنچانا چاہتے ہیں, سرٹیفکیٹ خود بخود ان کو مل جائے. بالکل. اچھا سر, ہم ہر حکومت اس بات کو تسلیم کرتی رہی ہے, اور یہ تو ایک طے شدہ حقیقت ہے کہ تعلیم کا شعبہ ہماری ترقی کے لیے صرف ہماری معاشی نہیں بلکہ ہماری ذہنی, ہماری اخلاقی, ہماری سماجی ترقی کے لیے بہت اہم ہے. ہر حکومت نے اس کو اپنی تقریروں میں بھی رکھا, اپنے ایجنڈاز میں بھی رکھا. کیا وجہ تھی کہ جس کی وجہ سے یہ شعبہ اتنا نگلیکٹڈ رہا, اس پہ وہ توجہ نہیں دی گئی جو اس کا حق تھا, اور موجودہ حکومت کا اس کی طرف رویہ کیا ہے؟ دیکھیں, پاکستان کی تاریخ میں کبھی بھی اس کو جو اٹینشن ملنی چاہیے تھی وہ نہیں ملی. ٹھیک ہے, نہ پہلے نہ آج. لیٹ اس ناٹ پریٹینڈ. ساری دنیا کا ایک نارم ہے کہ GDP کا 4% تعلیم کو مختص ہونا چاہیے. ہمارے ہاں 2% ہے, باقی تمام ممالک سے زیادہ ہے. اور جو 4% ہے اس میں سے 1% جو ہے 1/4 وہ اعلیٰ تعلیم کو ہونا چاہیے. ٹھیک, ہمارا 0.2 سے اوپر نہیں گیا, یعنی 1 ہونا چاہیے, اس کا 1/5 سے اوپر کبھی نہیں ہے. ٹھیک ہے, اور اب جو ہے اٹس ایون لیس دین 1/5, کیونکہ ایک تو پینڈیمک ہے, انفلیشن زیادہ ہو گئی ہے, ڈی ویلیویشن ہو گئی ہے, تو وہ یعنی ٹوٹل جو ہے جب وہ ہوتا ہے پروپورشن ہوتا ہے تو وہ کم ہو جاتا ہے. تو اس طرح سے تو اس میں مشکل ہے اس کو سسٹین کرنا. لیکن اس میں بھی چیز یہ ہے کہ اصل چیز جو لوگ ڈپرائیوڈ ہیں وہی ڈپرائیوڈ بیکورڈ لوگ ایریاز کے بچے ہیں یا غریب لوگوں کے بچے ہیں. کیونکہ جو امیر لوگوں کے بچے ہیں وہ تو ہر جگہ سے تعلیم حاصل کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا, وہ تو پوری قیمت دے کے بھی حاصل کر سکتے ہیں. میں آپ کو سمپل بات بتاتا ہوں. ہماری پبلک سیکٹر یونیورسٹیز میں کافی یعنی ویریشن ہے, لیکن ایوریج ہے کہ ہر ایک اسٹوڈنٹ کی تعلیم پہ 1 سال پہ 2 لاکھ روپے لگتے ہیں. ٹھیک ہے, ٹھیک, اس 2 لاکھ روپے کے مقابلے میں گورنمنٹ کی طرف سے 50,000 روپے ان کو دیے جاتے ہیں.
ٹھیک ہے. تو اور باقی 1.5 لاکھ جو ہیں وہ اسٹوڈنٹ سے ریز کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا, وہ ٹیوشن سے اور اس سے, تو وہ 1.5 لاکھ. کہیں پہ زیادہ فیس ہے, کہیں پہ کم فیس ہے, یہ میں آپ کو ایوریج بتا رہا ہوں, ٹھیک ہے. کچھ جو بڑی یونیورسٹیز ہیں اس میں فیس کم ہے, جو نئی بنی ہیں یا جو ایک کارپوریٹ ماڈل پہ چل رہی ہیں ان پہ فیس زیادہ ہے, اس پہ غریب بچے نہیں جا سکتے. بالکل درست. تو اب اگر ہمارے اس پہ ایلوکیشن کم ہوگی تو نتیجہ یہی ہوگا کہ فیسیں بڑھ جائیں گی, اور جو وہ افورڈ نہیں کر سکتے وہ رہ جائیں. اچھا, ایک چیز میں ضرور کہہ دوں, وہ یہ ہے کہ احساس اسکالرشپس جو اس سال انٹروڈیوس کی گئی ہیں, پرائم منسٹر نے خود انوگریٹ کی تھی. احساس اسکالرشپ جو ہے ایک بہت امپورٹنٹ انیشیٹو ہے کہ وہ ہمارے جو اس وقت تقریباً 20 لاکھ بچے ہیں اس میں سے 50,000 اسٹوڈنٹس کو ہم فل ٹیوشن اور فل کوریج دیتے ہیں, تو چاہے جتنی بھی ٹیوشن ہو ہم دے دیں گے. یہ ایک بہت بہتر انیشیٹو ہے. اچھا سر, جب ابھی آپ نے معیار تعلیم, ایک چیز ڈگری اور ایک چیز علم, ہم نے یہ بھی دیکھا ماضی میں کہ کچھ غیر معیاری تعلیمی ادارے بھی ہمارے سامنے آئے, ہائر ایجوکیشن میں بھی, جہاں پہ بڑی فیسز تو لے لی جاتی ہیں, لیکن جب ہم ان کی ڈگری کو لے کے بچے باہر نکلتے ہیں تو چاہے وہ انٹرنیشنلی یا ایون نیشنل لیول پہ بھی وہ اس طریقے سے کمپیٹ نہیں کر پاتے ہیں. اعلیٰ تعلیم اور معیاری تعلیم کو انشور کرنے کے حوالے سے HEC نے گزشتہ دنوں میں کافی اقدامات کیے ہیں. ان اقدامات کے بارے میں ہمیں کچھ بتائیے کہ کیسے انشور کریں گے کہ ہمارے جو بچہ ہے وہ انٹرنیشنلی بھی باقی تمام اداروں کے ساتھ کمپیٹ کر سکے. جی, اس میں اس وقت ہم نے لسٹ جب بنائی ہے, پرائم منسٹر کو رپورٹ دینی ہوتی ہے, اس میں 55 نئے انیشیٹوز ہیں HEC کے, 55, جس میں کہ تعلیم کی کوالٹی بہتر کرنا ہے, اور ہر ایک جو ہے اس میں ٹائم لگتا ہے مگر ہم نے شروع کر دی. اول تو یہ ہے کہ یونیورسٹیز کے لیے ایک سٹینڈرڈ سیٹ کرنا ہوتا ہے کہ اس سٹینڈرڈ سے نیچے آپ نہ جائیں. اس سٹینڈرڈ میں یہ ہوتا ہے کہ اسٹوڈنٹ ٹیچر ریشو کتنا ہونا چاہیے, کہ اگر آپ کے پاس لیٹ سے 50 اسٹوڈنٹ ہیں اور ایک استاد ہے تو ہمیں پتہ ہے کہ کوالٹی ٹھیک نہیں ہے, ٹھیک ہے. ہائر ایجوکیشن میں اگر کالج ہے تو 1:20 میکسیمم 1:25 یہ ہوتا ہے, اور خاص طور پہ جہاں پہ PhD ہے تو 1:10 سے زیادہ نہیں ہوتا, اور PhD کا پروفیسر جو ہے 5 سے زیادہ PhD کے اسٹوڈنٹس کو نہیں سپروائز کر سکتا. تو یہ ریشو کم رکھنا ہوتا ہے. پھر ان کی کلاسز, لیبارٹریز ایٹسیٹرا, تو یہ سارے اسٹینڈرڈز ہم نے سیٹ کیے ہوئے ہیں. پہلے یہ تھا کہ اس پہ ذرا اٹینشن تو دی جاتی تھی, لیکن وہ لوگ جو ہے چیٹنگ کر رہے تھے. تو یہ کوئی 2015 کے قریب جو ہے پھر گورنمنٹ نے اور HEC نے اس کے اوپر پابندیاں دوبارہ سے ریسٹرکٹ کرنی شروع کر دی. اب ہم جو ہیں یونیورسٹی کے ساتھ مل کے ہم ایک کر رہے ہیں ہائر ایجوکیشن مینجمنٹ انفارمیشن سسٹم, تاکہ یہ ساری انفارمیشن آن لائن ہمیں ریئل ٹائم میں ملتی رہے, تاکہ اس میں پھر ہم اگر چیٹنگ ہوگی تو ہم اس کو پکڑ سکیں گے, ٹھیک ہے نا. اگر ہم کریں, دیکھیں 200 یونیورسٹیز ہیں, ہم ہر دفعہ ٹیم بھی نہیں بھیج سکتے, ٹیم بھی بھیجتے ہیں تو پھر ان کا وہی مسائل ہوتے ہیں کہ ان کو, اور آج کل کورونا ہے ایٹسیٹرا. لیکن اگر آن لائن ہو, کانسٹنٹ ان کی انفارمیشن آتی چلے, تو پھر ہم اس کو باقاعدہ, تو اب ہم نے MS بھی بنا دیا ہے, کریکولمز ریفارم کر دیے ہیں, ریسرچ کا سسٹم ریفارم کر دیا ہے. یونیورسٹیز میں جو مختلف پالیسیز ہیں ان کو ریگولیٹ کرنے کے لیے وہ پالیسیز میں چینجز لائے ہیں, اپنی سروسز میں ہم نے چینجز کیے ہیں. سو آئی مین اکراس دا بورڈ ہم نے کافی زیادہ کی ہے. ناظرین, گفتگو کا سلسلہ ڈاکٹر صاحب سے جاری رہے گا. ابھی پروگرام میں وقت ہوا چاہتا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا, ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, پروگرام ہے ٹاپ 10 پاکستان, اور آج کے ہمارے خصوصی مہمان ہیں چیئرمین HEC ڈاکٹر طارق بنوری صاحب. بات کریں ہم ہائر ایجوکیشن کے حوالے سے, ریسرچ کے کلچر کے حوالے سے, کیونکہ جب تک کسی ملک میں, کسی معاشرے میں ہم ریسرچ کے کلچر کو, اعلیٰ تعلیم کے کلچر کو پروموٹ نہیں کریں گے, اس ملک کی ترقی کا ایک خواب جو ہے وہ کبھی بھی شرمندہ تعمیر نہیں ہو سکتا. سر, ابھی ہم لوگوں نے معیار تعلیم کے حوالے سے بات کی ہے. ماضی میں ہمارے سامنے ایک مسئلہ یہ بھی آیا ہے کہ ہمارے یہاں کی جو تعلیم کے معیار جس کو ہم کہتے ہیں, جب ہمارے بچے انٹرنیشنل لیول کے اوپر جاتے ہیں تو وہ کچھ ان کے سٹینڈرڈز میں فرق آتا ہے. فار ایگزامپل, اگر ہمارا ماسٹرز بچہ ہے تو وہ وہاں پہ شاید گریجویشن یا ان کے کسی اور, تو ایک ایسے نظام تعلیم کو فروغ دینا جو کہ انٹرنیشنل تقاضوں کو بھی ہم آہنگ ہوتا ہو, اس کے حوالے سے کام کرنا کتنا ضروری ہے؟ جی دیکھیں نا, یہ بہت بڑی بات, بہت زبردست بات آپ نے کی. ہم نے خواہ مخواہ میں ڈگریاں انکریز کر دی ہیں. بالکل.
اور اسٹوڈنٹس کو ہم فورس کر رہے ہیں کہ وہ زیادہ سے زیادہ ٹائم گزاریں یونیورسٹی میں تاکہ وہ اس میں لیبر مارکیٹ میں نہ جائیں. اس کی ضرورت نہیں ہے. اس لیے ہم نے جو انڈر گریجویٹ ایجوکیشن ہے اس کی کوالٹی, اس کا کریکولم, اس کی ریکوائرمنٹ زیادہ کرتی. آپ یہ دیکھیں انڈر گریجویٹ جو نارمل 4 سال کی ڈگری ہوتی ہے اس میں ریسرچ کی ریکوائرمنٹ کچھ نہیں ہے. اب ریسرچ کے بغیر دنیا میں کچھ ہو ہی نہیں سکتا. اور ہم یہ کہتے ہیں کہ جی آپ یہ کریں گے, پھر اس کے بعد آپ 2 سال ایم فل کریں گے, پھر آپ کو ریسرچ آئے گی, پھر آپ پی ایچ ڈی کریں گے. ارے بھائی کیوں؟ بالکل. اور اگر انٹرنیشنلی دیکھیں وہ تو اسکول کے بچوں کو چھوٹے چھوٹے پروجیکٹس دینا شروع کر دیتے ہیں. ایگزیکٹلی. وہاں پہ تو ریسرچ تو 5ویں 6ٹھی جماعت میں شروع ہو جاتا ہے. تو اب یہ سارا سسٹم اب ہم ریفارم کر رہے ہیں. ریسرچ میں بھی لوگوں کے اورینٹیشن بہت ہی عجیب سی تھی کہ بس وہ یعنی ایک تو خیر کوالٹی میں کوئی فرق تھا, لیکن جو کوالٹی اچھی بھی تھی تو اس کا ہمارے کوئی ریئل ایشوز کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا. مطلب ہے ہمارے اب پریکٹیکل اور وہ جو ہمارا تھیوریٹیکل سسٹم تھا اس میں ڈفرینس تھا. ریسرچ میں اور جیسے پی ایچ ڈی ہوتی ہے, دیکھیں عام تعلیم میں اور پی ایچ ڈی کی تعلیم میں ایک بہت بنیادی فرق ہے. عام تعلیم اگر میں آپ کو پڑھا رہا ہوں تو میں آپ کو وہ چیزیں بتاتا ہوں جو ہمیں پتہ ہیں, ٹھیک ہے نا. ہم جو یعنی پڑھے لکھے لوگ ہیں, جو اولڈر جنریشن ہے, کہ یہ چیزیں ہمیں پتہ ہے, یہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں. پی ایچ ڈی میں ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم آپ کو وہ چیزیں بتائیں جو ہمیں نہیں پتہ. درست. ڈو یو انڈرسٹینڈ؟ جی جی. کہ آپ نے ہماری جو نالج ہے اس میں اضافہ کرنا ہے. تو ہم یہ بتاتے ہیں کہ دیکھیں بیٹے یہ پتہ ہے ہمیں, لیکن یہ چیزیں نہیں پتہ, آپ اس چیز پہ غور کریں. رائٹ. تو یہاں پہ پی ایچ ڈی میں وہ چیز, وہ کانسیپٹ نہیں آ رہا کہ یار یہ چیزیں ہمیں نہیں پتہ, اس میں آپ انویسٹیگیٹ کریں اور آپ ملک میں فائدہ آپ پہنچا سکتے ہیں. بالکل. اور میں یہی بات اگلا کویسچن بھی کرنا چاہوں گی کہ اگر ہم پاکستان میں دیکھیں تو پی ایچ ڈی ایم فل کا ایک جو کلچر ہے اس کے پروموشن میں اور خصوصی طور پہ ریسرچ کے پروموشن میں ایچ ای سی کا ایک بہت بڑا کردار ہے. اس کے حوالے سے آپ کے جو فیوچر پروجیکٹس ہیں یا جو اہم پروجیکٹس ابھی آپ کے چل رہے ہیں اس کے حوالے سے ہمیں کچھ بتائیں کہ پاکستان میں ریسرچ کو پروموٹ کرنے کی ضرورت کتنی ہے اور ایچ ای سی اس حوالے سے کون سے پروجیکٹس لے کر چل رہا ہے. جہاں تک کہ ڈگریز کا تعلق ہے تو ہمارا ایک بہت بنیادی پوائنٹ آف ویو ہے. بنیادی پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ زور جو ہے وہ, جیسے جمشید انصاری صاحب کہتے تھے زور کس پہ ہوا, زور جو ہے وہ تعلیم پہ ہونا چاہیے, سرٹیفکیٹ پہ نہیں ہونا چاہیے, ڈگری پہ نہیں ہونا چاہیے. جو ڈگری ہے وہ صرف یہ سرٹیفائی کرے کہ آپ کو آپ نے علم حاصل کر لیا ہے. تو ہمارا سارا فوکس یہ ہے کہ آپ کو یعنی یہ علم پہنچائے لوگوں تک. ریسرچ میں ہم نے ایک تو خیر اس کی کوالٹی کو اب دیکھا ہے اس میں, جس میں ہم نے جرنلز کی کوالٹی کو امپروو کرنے کی کوشش کی, لیکن ریسرچ کی جو ہم فنڈنگ کرتے ہیں اس فنڈنگ میں ہم نے یہ کیا ہے کہ اس ریسرچ کی ریلیشن شپ ہونی چاہیے جو ہمارے نیشنل چیلنجز ہیں. اور نیشنل چیلنجز ہر قسم کے ہیں, ہر ایک فیلڈ میں ہیں. انرجی کرائسس ہے, واٹر کرائسس ہے, فوڈ انسیکیورٹی کا ایشو ہے, غربت کے پرابلمز ہیں, کرائم کے پرابلمز ہیں, کرپشن کے ایشوز ہیں, ٹیررزم کے ایشوز ہیں. ہر چیز پہ آپ ریسرچ کریں. ایون تعلیم پہ دیکھیں نا, میں چاہتا ہوں کہ پاکستان میں لوگ تعلیم پہ ریسرچ کریں کہ بھئی یہ لوگوں کے یہ مسائل سامنے پیش آ رہے ہیں, جابز اگر مل رہی ہیں یا نہیں مل رہی, تعلیم کی کوالٹی اچھی ہو رئی ہے نہیں ہو رہی, اس پہ ریسرچ کریں تاکہ ہمیں پتہ چلے. لیکن اس وقت یہ پریکٹیکل ٹائپ کی ریسرچ نہیں ہو رہی, وہ وہ ہو رہی. تو اس کو ہم اس طرف سے اورینٹ کریں تو ساری فنڈنگ ہم چینج کریں. دوسرا, ہم یونیورسٹیز کو یہ بتا رہے ہیں کہ اگر آپ کے فیکلٹی ممبرز زیادہ ریسرچ کریں گے تو فنڈنگ آپ کو زیادہ ملے گی. ٹھیک ہے نا. تو کہ بیسکلی آپ کو ایز اے ریوارڈ ہم فنڈنگ زیادہ کر دیں گے. ٹھیک ہے. تو جن یونیورسٹیز میں زیادہ ریسرچ, بہتر ریسرچ ہو رہی ہے, ان کی فنڈنگ زیادہ ہو جائے گی. صحیح. اچھا سر, گزشتہ کچھ دنوں سے بدقسمتی ہی اس کو ہم کہنا چاہیے کہ ہم جو بھی گفتگو کر رہے ہیں اس میں کرونا ایک اتنا جو ہے وہ حاوی ہو چکا ہے کیونکہ اس نے ہماری زندگیوں کو بہت برے طریقے سے متاثر کیا. سر جاننا یہ چاہیں گے کہ ابھی ایک بحث چل رہی ہے جامعات کو کھولنے کے حوالے سے, کچھ یہ بھی کہہ رہے ہیں 15 جولائی سے اس کو کھول دیا جائے. آپ نے ایک وی سیز کی میٹنگ بھی جو ہے اس حوالے سے کی ہے, تو کیا لائحہ عمل طے پایا ہے اس کے حوالے سے؟ ایچ ای سی کا موقف کیا ہے اور کیا ان حالات میں جامعات کو کھولنا ایک سیف سٹیپ ہوگا؟ اس میں 2 ڈائمینشنز ہیں. ڈائمینشن نمبر 1 یہ ہے کہ جو میڈیکل پروفیشنلز ہیں, جس میں ہمارے لوگ بھی موجود ہیں مگر ہیلتھ منسٹری ہے, یہ نیشنل کوآرڈینیشن کمیٹی, ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ ہمیں بتائیں
کہ اس وقت وائرس کی ایسی سچویشن ہے کہ آپ یہ رسک لے سکتے ہیں. تو وہ جیسے ہم بتائیں تو پھر اس کے ساتھ مگر ان دا مین ٹائم ہم نے اپنے پلانز تیار کیے ہوئے ہیں. لیکن پلانز میں یہ ہے کہ یعنی جو چیز ہیلتھ پروفیشنلز نے بتانی ہے وہ انہوں نے ہی بتانی ہے, وہ ہم پریٹینڈ نہیں کریں گے. فیلڈ کے ایکسپرٹس ہیں. جو ہم پریٹینڈ نہیں کریں گے کہ ہمیں پتہ ہے, کیونکہ ہم یہ نہیں چاہتے. دیکھیں نا, یونیورسٹی بہت بڑی جگہ ہے, ہزاروں لوگ ہوتے ہیں وہاں پہ, تو وہاں پہ اگر ایک وائرس ایک آ جائے تو وہ پھیلنا شروع ہو جائے گا. ٹھیک ہے, وہ نہ صرف یونیورسٹی میں آگ کی طرح پھیل جائے گا لیکن باقی شہر میں بھی پھیلنا شروع ہو جائے گا. تو اس کے لیے پھر بہت اسٹرکٹ پروٹوکولز کی ضرورت ہے, اور اسٹرکٹ پروٹوکولز کے شاید یہ بھی ضرورت پڑے کہ کم لوگوں کو بلایا جائے. ٹھیک ہے نا. اب اس وقت جو ہے یعنی ساری دنیا میں یہ ہو رہا ہے کہ اگر ہاسٹل میں آپ کے پاس 500 کی جگہ ہے تو اب وہ صرف 200 کو بلا رہے ہیں. جی رائٹ, تو وہ تمام یونیورسٹیوں نے کہا آدھے لوگ آئیں گے, 40% لوگ آئیں, باقی نہیں آئیں گے. تو اب ہمارے ہاں بھی اگر یہ کرنا پڑے, یہ بھی ہم نے سوچا ہے کہ اگر 100 میں سے 40 کو ہم بلا سکتے ہیں تو کن 40 کو بلائیں گے. رائٹ, تو یہ بھی ہم نے پلاننگ تیار کر لی ہے. اور پھر ہاسٹل اینڈ ٹرانسپورٹ کے حوالے سے بھی کچھ اقدامات. ٹرانسپورٹ میں بہت بڑا مسئلہ ہے کہ اگر کوئی باہر جائے اور پھر وہاں سے واپس آئے تو وہ پھر انٹریکشن ہو کے اس سے پھیل سکتا ہے. تو انٹرنل ٹرانسپورٹ کے دوسرے مسائل ہیں, ایکسٹرنل ٹرانسپورٹ کے دوسرے. تو ہم یہ نہیں چاہتے کہ پھر ڈے اسکالرز ہوں, کیونکہ ڈے اسکالرز ہوں گے تو پھر وہی مسئلے ہوں گے کہ وہ وائرس آ رہا ہے جا رہا ہے اور پھر یہاں پہ پھیلنا شروع ہو جائے گا. سو یہ سارے پروٹوکولز اس وقت ہم نے یونیورسٹی وائس چانسلرز کے ساتھ ڈسکس کیے ہیں. وائس چانسلرز کا خیال ہے کہ ابھی یہ وائرس چونکہ ایسے جا رہا ہے, جیسے یہ نیچے آنا شروع ہوتا ہے تو اس کے بعد ہم رسک لے سکتے ہیں. مطلب ابھی 15 جولائی والی جو تاریخ آ رہی ہے اس کے حوالے سے کوئی حتمی فیصلہ نہیں. ابھی 15 جولائی, ابھی ہم گورنمنٹ کے فیصلے کا انتظار کر رہے ہیں, کیونکہ گورنمنٹ کے پاس ایکسپرٹس موجود ہیں جو کہ میڈیکل ہمیں بتا سکیں گے. تو اگر وہ ہمیں دیتے ہیں کہ جی 15 جولائی از سیف, دین وی ول پروسیڈ ان دیٹ ڈائریکشن. لیکن اگر وہ نہیں کہیں گے تو پھر دین ہم خود سے اتنا بڑا رسک نہیں لیں گے. لیکن اس میں بھی یہ ہوگا کہ ہم ہر کسی کو تو نہیں بلا سکتے نا, تو ہم شاید یہی کریں گے. مطلب میری اپنی پریفرنس یہ ہے کہ لیٹ اس سے کہ جو ڈپرائیوڈ ایریاز کے بچے ہیں ہم ان کو بلا لیں, جہاں نیٹ ورک کا ایشو ہے اور یہ آن لائن ایجوکیشن ایشوز ہیں. لیکن یہ ہے کہ وہ پھر یونیورسٹی سے باہر نہیں جا سکتے. Right? They will remain indoors تاکہ وہ کہ وہ ان کو انفیکشن نہ ہو نا, کہ باہر جائیں گے تو پھر انفیکشن ہو. تو اگر یہ ہو سکتا ہے کہ ہم ان کو بلا کے اسی ایک پروٹیکٹڈ ایریاز میں رکھ لیں تو. لیکن یہ ہے کہ سب سے پہلے گورنمنٹ کی طرف سے یہ آنا چاہیے کہ ناؤ اٹ از سیف, اور پھر ہم یہ چیز کریں گے. اچھا, ایچ ای سی کا ایک انیشیٹو اناؤنس کیا گیا تھا جو کرونا ریسرچ کے حوالے سے کچھ فنڈنگز اور کچھ پروجیکٹس جو ہیں وہ کیے گئے تھے. اس پروجیکٹ کی ابھی لیٹسٹ اپڈیٹ کیا ہیں؟ کیا اس کے حوالے سے کچھ کام ہو رہا ہے؟ کچھ یونیورسٹیز یا کچھ اسٹوڈنٹ اس حوالے سے سامنے آئے؟ اس میں کافی بہت خاطر خواہ رسپانس آیا, 500 کے قریب پروپوزلز آئے, لیکن وہ چونکہ جلدی میں بنے تھے تو تمام اس قابل نہیں تھے. اس وقت ہم امیجیٹلی تو 10 پروجیکٹس کو فنڈ کر رہے ہیں, لیکن باقیوں کو بھی اب ہم دوبارہ, ہمارا ارادہ ہے کہ ایک اور کال کریں گے تاکہ وہ باقی بھی بہتر طریقے سے. اور سر یہ سلیکشن کرائٹیریا کیا تھا ان کو؟ سلیکشن کرائٹیریا ہمیشہ بیسیکلی 2 ہوتے ہیں. ایک تو کرائٹیریا یہ ہے کہ اس کام کی اپنی انٹرنسک کوالٹی اور ایڈڈ ویلیو کیا ہے. ٹھیک ہے نا, وہ اس کا اپنا ایک وہ ہے. اس میں دیکھنا پڑتا ہے کہ انہوں نے پروپوزل کیسے لکھا ہے, ان کو آتا ہے, ان کا بیک گراؤنڈ کیا ہے, یہ کام کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے, ان کو یہ سمجھ ہے کہ باقی لوگوں نے کیا کام کیا وہ ایڈیشن کرتے ہیں, اس کا اپنا ٹیکنیکل چیزیں ہم دیکھتے ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ اس کا کووڈ کے اوپر کیا امپیکٹ ہوگا. تو وہ کوئی 4 بنیادی ٹائپ کے وہ آئے ہیں. ایک تو بیسکلی یہی ہے کہ وائرس اور امیونائزیشن ایٹسیٹرا, ان کے اس قسم کی چیزوں کے دیکھنے کے, اس کے اوپر ہمارے پاس پروپوزلز ہیں. پھر اس کے ڈیزیز ٹریکنگ سسٹم اور اس کو کنٹرول سسٹمز, اس کے اوپر پروپوزلز آئے ہیں. یہ اپنا میٹیریلز کے اوپر آئے ہیں, جیسے ٹیکسٹائل یونیورسٹی میں بڑا اچھا دیا کہ ہم میٹیریلز بنائیں, پرسنل پروٹیکٹیو ایکوپمنٹ جو اپنا لوکل میٹیریلز استعمال کریں ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا. اور ایک اور مجھے بھول گیا ایک چوتھا. مگر یہ 10 اس وقت ہم نے سلیکٹ کیے ہیں, باقی پھر دوبارہ سے سلیکٹ کیے. اچھا سر, جاننا یہ چاہیں گے کہ جیسے ابھی ہم گزشتہ دنوں میں دیکھ رہے ہیں کہ نیسٹ یونیورسٹی جو سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی منسٹری کے انڈر ہے, وہاں سے کچھ بڑی اچھی خبریں ان کی ریسرچ کے حوالے سے آئی ہیں, جن میں کٹس کی تیاری کے حوالے سے بھی کام ہوا ہے, پلس سینیٹائزرز اور باقی تمام تر جو ہماری چیزیں ہیں اس حوالے سے بھی. ایون کہ اگر ہم دیکھیں تو ہمارے یہاں سب سے بڑا ایشو یہ تھا کہ وینٹیلیٹر جو بننے تھے وہ بھی ایک پروسیس جو ہے وہ کسی حد تک چل چکا ہے.
HEC کے زیر اہتمام جو یونیورسٹیز ہیں ان میں اس حوالے سے کوئی ابھی تک بڑی خبر ہمارے سامنے نہیں آئی، تو کیا ان یونیورسٹیز میں بھی کام ہو رہا ہے؟ یہ ساری HEC کے انتظام میں ہے. جن یونیورسٹیز کی آپ باتیں کر رہے ہیں تمام کے تمام ہمارے انتظام میں، ٹھیک ہے نا. سو یہ نہیں ہے کہ ہمارے سسٹم سے کوئی باہر ہے، اور ہم جو ان کی ریسرچ کو سپورٹ کر رہے ہیں اتنے عرصے سے وہ اسی لیے سپورٹ کر رہے ہیں کہ وہ اس قسم کا کام پروڈیوس کریں. اس میں یہی ہوتا ہے کہ ہماری طرف سے تو کام ہو رہا ہے، لیکن اب وہ جو اس کی سرٹیفیکیشن اور کمرشلائزیشن ایٹسیٹرا ہے وہ آگے اس کو چلانا ہے. تو دیکھیں نا، اگر ایک چیز یہ ہے کہ ہم ایک ہمارے سائنسدان ہیں وہ مل کے ایک چیز بنا دیتے ہیں، اس کو پھر ٹیسٹ کرنا ہوتا ہے لوگوں نے کہ یہ کام کرتی ہے نہیں کرتی ہے، اس میں کوئی فلاس تو نہیں ہے، اس کو مارکیٹ کیا جا سکتا ہے. وہ سرٹیفیکیشن جیسے ڈریپ ہے دوسری ادارے، تو وہ اب دیکھ رہے ہیں ان چیزوں کو اور اس کو آگے چلائیں گے. اور پھر دوسرا یہ کہ مارکیٹ نے لے کے اس کو آگے چلانا ہوتا ہے، تو وہ بھی. تو ابھی یہ جو 10 ہم نے پروپوزلز سپورٹ کیے ہیں، اس کا بھی نتیجہ یہی ہوگا کہ وہ ریسرچ ہوگی، اس کے بعد کمرشلائزیشن یا سرٹیفیکیشن جو بھی چیز ہونی ہے وہ ہونی. ایک تھرو پراپر چینل کے ساتھ آپ آگے چلیں گے. اچھا سر، جاتے جاتے ہم آپ سے ایک بہت اہم سوال جو ہمارے تعلیم کے مستقبل اور ہائر ایجوکیشن کا مستقبل ہم جسے سمجھ سکتے ہیں، ریسرچ پاکستان میں، پاکستان کے جو مسائل ہیں ان کے حوالے سے، اور وہ مسائل کا حل ان میں ڈھونڈا جائے کہ جو ہمارے گراؤنڈ ریئلٹیز ہیں، اس کے حوالے سے آپ پاکستان میں مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں؟ ہماری یہ جو موجودہ نوجوان نسل ہے، ہمارے آنے والے جو ریسرچرز ہیں، ان میں کتنی صلاحیت ہے، اور اس حوالے سے HEC مزید کیا اقدامات جو ہیں وہ سوچ رہا ہے؟ دیکھیں، صلاحیت، ٹیلنٹ پاکستان میں کسی سے کم نہیں. درست. بات ساری ٹریننگ کی. جب آپ نے کہا میں باہر یونیورسٹی میں پڑھاتا رہا ہوں، جب ہمارے پاس اسٹوڈنٹس آتے تھے پاکستان سے کمپیئر ٹو ادر کنٹریز، یہ نہیں ہوتا تھا کہ یہ زیادہ برائٹ ہیں یہ کم برائٹ ہیں. یہ ہوتا تھا کہ انہوں نے پڑھا ہوا ہے، انہوں نے پڑھا ہی نہیں. وہ مواقع میسر نہیں ہیں ہمارے شاید اسٹوڈنٹس کو، وہ ایجوکیشن نہیں دی جا رہی، وہ ٹریننگ نہیں دی جا رہی. ان کو ہم 1995 کی چیزیں پڑھا رہے ہیں، وہ 2020 کی چیزیں پڑھ رہے ہیں. رائٹ. سو پیپل آر ریڈی اینڈ ریڈی. اب ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارے لوگ جو ہیں دنیا کے برابر آ جائیں اور ان کی ٹریننگ اسی لیول کی ہو تاکہ ان کا ٹیلنٹ جو ہے اسی طرح اجاگر ہو سکے. تو ہمارے ہاں ٹیلنٹ بہت زیادہ ہے، اور اس ٹیلنٹ کو سپورٹ کرنے کے لیے تعلیم کی ضرورت ہے، ڈگری کی ضرورت نہیں ہے. تو ہماری ساری فوکس اس چیز. دوسرا یہ بھی ہے کہ ہم ریسرچ کو انکریز کرنے کے لیے ایک طرف ہم نے فنڈنگ انکریز کر دی، اس کے مانیٹرنگ سسٹم اب اپنے بہتر کر دیے ہیں، اور تیسری طرف یہ ہے کہ ہم جو ریسرچرز ہیں، فیکلٹی ممبرز ہیں، ان کی بھی ٹریننگ دوبارہ سے کروا رہے ہیں تاکہ وہ بھی اپ ٹو ڈیٹ رہیں، اور جو لیٹسٹ ٹیکنیکس ہیں، ٹیکنالوجیز ہیں، انفارمیشن ہے، وہ ان تک پہنچتی رہے. تو ہم نے ایک نئی اکیڈمی بنائی ہے، اکیڈمی فار ہائر ایجوکیشن، جس کا سارا کام یہ ہے کہ وہ لوگوں کو ایک قسم کا اپ ٹو ڈیٹ کرنا اور آگے لانا، اور وہ جو ساری ٹیکنیکس، کئی نئی ٹیکنالوجیز آ چکی ہیں، وہ لوگوں نے اس میں اپنے آپ کو ایبزارب کرنا ہے، ٹیکنیکس آ چکی ہیں وہ ایبزارب کرنی. تو اس کے جدید تقاضوں سے اس کو ہم آہنگ کر سکیں. یقیناً تعلیم کا شعبہ، ہائر ایجوکیشن، ریسرچ، یہ بہت اہم شعبے ہیں، اور موجودہ حکومت کی جو بھی ترجیحات ہیں، اور خصوصی طور پر ابھی ہم نے جب ڈاکٹر صاحب سے بات کی HEC کے جو اقدامات ہیں، اس میں معیار تعلیم، جو ڈاکٹر صاحب نے ایک بات پروگرام میں بار بار کہی ہے کہ ڈگریز ڈیفینیٹلی اہم ہیں، جب آپ لے کر جاتے ہیں تو آپ کے پاس ایک پروف کی صورت میں ہوتی ہیں، لیکن ان سے زیادہ اہم آپ کے پاس علم کا اور تعلیم کا ہونا ہے، کیونکہ آپ کی اصل پہچان آپ کی ڈگری نہیں بلکہ آپ کا ذہن اور وہ علم ہے جو کہ آپ نے حاصل کیا ہے. HEC اس معیار تعلیم کو بہتر کرنے کے لیے، اس معیار تعلیم کو انٹرنیشنل تقاضوں سے ہم آہنگ کرنے کے لیے بھرپور اقدامات کر رہی ہے. اور یقیناً جب ہم نے ابھی آخر میں ڈاکٹر صاحب سے یہ بھی جانا کہ صلاحیت میں ہمارے نوجوان، ہماری یہ نسل کسی طرح سے بھی کم نہیں ہے، کوششیں ہو رہی ہیں، ہم سب کا کردار اس حوالے سے بہت اہم ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب کہ آپ نے اتنا قیمتی وقت دیا. آج کے پروگرام سے اتنا ہی. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں کسی اور موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. پاکستان زندہ باد.